अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा आवाज़ अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से। और बिलखुसूस ये तय तो हो गया कि इलेक्शन होंगे, लेकिन 90 रोज़ में नहीं होंगे। कब होंगे ये अभी तक तय नहीं हो सका। पीटीएम हुकूमत की दो बड़ी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया जो हल्का बंदियों का शेड्यूल है उसको मुस्तरद कर चुकी हैं। जेयूआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल ये मुतालबा कर रही हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत जो है वो ज़रूरी इकदाम उठाए और हल्का बंदियों को जवाज़ बनाकर 90 दिन से आगे इलेक्शन को न ले जाया जाए। जबकि निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन करवाना बुनियादी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन जो कहेगा हम वो करेंगे। और जो तरजीहात निगरान हुकूमत ने ऐलान की हैं अपनी, उनमें इलेक्शन जो है वो चौथे या पाँचवें नंबर के ऊपर उनकी तरजीह है। पहली तरजीह अमन व अमान, दूसरी तरजीह माशी बहाली, तीसरी तरजीह कौमी सलामती और फिर उसके बाद जो है कौमी यकजहती और फिर इलेक्शन की बात की जा रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान में अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो क्या आइन शिकनी होगी, आइन जो है कि वो मुअत्तल हो जाएगा या आइन बरकरार रहेगा। ऐसी प्रोविजन मौजूद है कि 90 दिन के आगे जाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसल और दीगर मुल्क की जो बार एसोसिएशन है वो बड़ा सख्त बयानात जारी कर रही हैं इस हवाले से। और दिखाई ये देता है कि ये मामला बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, जहाँ पे एक बार फिर जैसे पंजाब और केपी के इलेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद फैसले दिए लेकिन अमल नहीं हुए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अगर जाता है, फैसला होता है तो फिर क्या होगा, ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और मुख्तलिफ कानून के हवालों से इनकी काफ़ी गिरफ्त भी है, बहुत कुछ लिखा भी है इन्होंने। और इनके साथ हमारे दूसरे गेस्ट होंगे मदर बरला साहब जो जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, और कंवर दिलशाह साहब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रहे हैं बड़ा अरसा और जो इलेक्शन साइंस सारी की सारी है और स्कीम होती है उसको वो बड़ी गहराई से समझते हैं। और उस हवाले से उनसे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त पंजाब के अंदर भी वो मामले खसूसी हैं केयर टेकर सेटअप के अंदर। कंवर साहब, आपसे बातचीत शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया है हल्का बंदियों का, लेकिन इलेक्शन के ऊपर अभी तक खामोशी है। जब भी असम्बली कोई तहलील होती है तो आर्टिकल 48 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 48(5)(a) उसके तहत सदर पाकिस्तान ने 90 दिन के अंदर अंदर की कोई तारीख देनी होती है। सदर साहब ने तारीख दी नहीं। इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई उसमें जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन को दिया गया तारीख का, वो तारीख अभी भी नहीं आई। लेकिन इलेक्शन के जो हल्का बंदी है उसका शेड्यूल आ गया है। तो आप नहीं समझते कि इसके साथ इलेक्शन की तारीख भी आनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल अपने बहुत खूबसूरत अपने इंट्रोडक्शन रिमार्क किए हैं और दुआरफी रिमार्क्स में आपने बिल्कुल दरियाओं को पोछे बंद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 5 अगस्त को हुआ और 3 दिन के बाद असम्बली जो है वो तहलील हो गई। अब अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल ने फैसला किया कि नई डिजिटल मरदमशुमारी जो है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, जो उस आर्टिकल 51 ये कहता है कि जो आखिरी मरदमशुमारी के नतीजे होंगे उसकी बना पर हल्का बंदी की जाएगी, तो इलेक्शन कमीशन बंद गली में खड़ा हो गया। तो जब उनको आइन का आर्टिकल 51 सब सेक्शन 5 ये कहता है कि आप अपना हल्का बंदी करवाएं, तो उन्होंने हल्का बंदी का रोड मैप देने के लिए तैयारी मुकम्मल की। लेकिन इससे पहले हमारे 2 मौजूद दोस्त मौजूद हैं, वो हालात को समझते हैं। तो उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 2 घंटे मुलाकात हुई एक रोज पहले। यकीनी तौर पर इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो भी आईनी सरबराह हैं उन्होंने बताया होगा कि आर्टिकल 51 सब सेक्शन 5 ये कहता है, 3 ये कहता है, 224 ये कहता है, 218 सेक्शन 3 ये कहता है। ये उसके बाद आपके पास दुरुस्त है वो आइन का आर्टिकल 48 सब सेक्शन 5 और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन जो है वो 57। ये सारे डिस्कशन होने के बावजूद जब चीफ इलेक्शन कमीशन वापस चैम्बर में आए तो उन्होंने 1-2 घंटे के बाद आपका हल्का बंदियों का रोड मैप जारी कर दिया।
اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو تمام حالات سے آگاہ کیا ہے اور ان کے بعد اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کی تمام باتیں سنی ہیں. اب اگر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل اور دیگر سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ میں جاتی ہیں تو وہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے آنریبل چیف جسٹس کے سامنے چیف الیکشن کمیشن کی تمام توجہات اور تمام جو ان کی گزارشات ہیں وہ ان کے سامنے ہوں گی. تو وہ فیصلہ کریں گے تو اس سے آئندہ کی راستہ ہموار ہو جائے گا. الیکشن کمیشن نے اپنے سائڈ لائن یہ کیا کہ 14 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ڈال دی اور اس کے بعد آپ یہ یقین جانیں یہ 14 دسمبر کو تو حلقہ بندیوں کا نوٹیفکیشن ہو رہا ہے. اس کے ساتھ جو ہمارا حلقہ بندی کا سیکشن 17 ہے اس 17 سے لے کر 22 تک اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نئی حلقہ بندی ہو جائے تو پھر نئی انتخابی فرشتوں کی بھی نظر ثانی ضرورت ہے. تو ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا نظر ثانی جو انتخابی فرشتوں کا تو روڈ میپ نہیں آیا, ابھی تو حلقہ بندی کا روڈ میپ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل جو ہے دسمبر کے بعد فروری کی توقع کی جا رہی ہے الیکشن کی کہ فروری وسط کے اندر شاید ہو جائے گا, لیکن باقی معاملات اگر اٹھے تو یہ فروری سے بھی آگے جا سکتا ہے؟ یہ آگے جا سکتا ہے, میں کہہ سکتا مارچ جا سکتا ہے, یہ 15 مارچ تک جا سکتا ہے کہ اس کا ایک جو سیکشن ہے ہمارا جو ہے انتخابی فرشت کا وہ 1 مہینہ دیا گیا ہے. اس میں لکھا ایکٹ میں لکھا ہوا ہے تو 1 مہینے کے اندر اندر انہوں نے اپنی نظر ثانی کرنی ہے انتخابی فرشتوں کی. اور یہ بھی ایک نوٹیفکیشن تو نہیں آیا لیکن جو اندرون خانہ طور پر جو بات چلی انہوں نے کہا کہ یہ تو نظر انتخابی فرشت تو لازمی ہے حلقہ بندی کے فوراً بعد چونکہ وہ سارے تبدیل ہو جاتے ہیں. کنور صاحب, جو پنجاب کے الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا اور تفصیلی ججمنٹ اس کی ریلیز ہو گئی, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی دوسرے کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل یا کسی قانون کو جواز بنا کر جو یہ مدت ہے 60 دن یا 90 دن اس سے 1 دن بھی آگے جانا جو ہے وہ غیر آئینی ہوگا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, ڈیٹیل ججمنٹ جو آئی ہے پنجاب الیکشن کے. اچھا, اس فیصلے کے تناظر میں جب آپ اس چیز کو دیکھیں, اب جن تمام آرٹیکلز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تو پھر اس ججمنٹ کے مطابق تو پھر یہ ساری کی ساری ارریلیونٹ نہیں ہو جائیں گی چیزیں؟ نہیں, اس پر سمجھیے ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے بڑے دانشور چیف جسٹس ہیں عمرتا بندیال صاحب. ان کی جہاں آئین اور قانون پر گرفت ہے ان کی دانش بندی. انہوں نے یہ ایک ریمارک کیے تھے 4 مئی کو جب یہ 4 مئی کو جو فیصلہ آ رہا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئین کو جہاں ہم نے دیکھنا ہے, آئین کے آرٹیکل جہاں دیکھنے ہیں تو ہم نے زمینی حقائق بھی دیکھنے پڑے. اب زمینی حقائق یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ حلقہ بندیوں کرائے لازمی کرائے جب نوٹیفکیشن ہو جائے. یہ بھی بڑی بات ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بات درست فرمایا انہوں نے یہ ایک اچھی انٹرپریٹیشن دے دی, راستہ بند کر دیا آرٹیکل 254 کے. ہم بھی تمام 1 سال سے کہہ رہے تھے کہ جناب آرٹیکل 254 کے تحت ناگزیر حالات سے الیکشن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, آرٹیکل 254 جو ہے اس کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ووٹ ہوتا ہے افغان خاص کوئی جنگ چھڑ جائے, کوئی بہت بڑی تباہی آ جائے, اس کے لیے ہوتا ہے 254. عام معاملات میں آرٹیکل 254 کا حوالہ دینا ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت اہم فیصلہ, یہ بڑا ایک اہم معاملہ جو مردم شماری سے شروع ہوا سب سے زیادہ. اور احسان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں کہ یہ اگر ہم CCI کو دیکھیں, اس کی تشکیل کو دیکھیں, یا جو کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی میٹنگز کی مدت مقرر کی گئی ہے وہ ہے کہ 90 دن میں ایک دفعہ, یعنی کہ 3 مہینے میں ایک دفعہ CCI کی میٹنگ ضرور ہونی ہے. ابھی CCI کی یہ 50ویں میٹنگ تھی جس کے اندر یہ نتائج اپروو کی گئے 5 اگست کو. اس سے پہلے جو 49ویں میٹنگ تھی وہ 13 جنوری 2022 کو ہوئی. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے تقریباً آلموسٹ 1.5 سال CCI کی عضو معطل رکھا اس کو, اس کا کوئی میٹنگ ہوئی نہیں ہے. یہ بھی ایک وائلیشن تھی کانسٹیٹیوشن کی. اور پھر جب اناؤنسمنٹ ہو چکی کہ 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہونی ہے تو 5 اگست کو آپ وہ ڈیسیژن اناؤنس کر رہے ہیں جو پریکٹیکلی مارچ اپریل کے اندر ساری چیزیں فائنل ہو چکی تھی. اگر اس وقت اناؤنس کر دیتے رزلٹ تو پھر یہ 4 مہینے کے اندر وہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے جو اب پروسیس شروع کیا جا رہا ہے. تو یہ انٹینشنلی نظر آتا ہے کہ معاملات کو لٹکانے کے لیے کیا گیا, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ CCI کی تشکیل کے اندر 2 نگران کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں جو دونوں بڑے صوبے ہیں, آلموسٹ 2/3 ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو. اور کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے یا نظام مملکت ہے وہ عوام کے منتخب نمائندے چلائیں گے, اور جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں وہ کیئر ٹیکر کا کام ہے. باقی یہ پالیسی میٹرز اور ایسے فیصلے جن سے آئین کی پوری اسکیم متاثر ہوتی وہ نہیں کر سکتے. تو ان 2 حوالوں کے تناظر کے اندر
پھر یہ سارا معاملہ جہاں سے جڑ یہ پیدا ہوئی ہے کیا وہ ختم ہو سکتی ہے, اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ اس وقت پینلز کے اندر بھی لوگ موجود ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے, اگر ہم اس کو پنجاب اور KPK کا جو پہلے والا ایک پروسیس آیا تھا سپریم کورٹ کے اندر, اس سے ہٹ کے دیکھیں گے تو اس سے زیادہ اس چیز کے اندر چیزیں جو ہیں وہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی آگے جائیں گی. چونکہ پہلے جو سپریم کورٹ کے اندر معاملہ گیا ہے وہ صرف آرٹیکل 224 کے اندر گیا ہے, اور دوسرا اس کے ساتھ 254 کا ایک ذکر تھا, اور وہ 54 کا اس لیے تھا کہ اگر کوئی ایکشن جو ہے اگر ود ان ٹائم نہ کیا جائے تو بعد میں کر لیا جائے تو اس کی لیگیلٹی یا ویلیڈیلٹی جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشن ایک کور دیتا ہے. لیکن پرائمریلی جو سینٹرک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اسمبلیز 112 آرٹیکل کے اندر ڈیزالو کی گئی ہیں. اس کے بعد یہ رسپانسبلٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی 224 کے نیچے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے. جو الیکشن نہیں ہوئے اور معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا, اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر 2 فیصلے دیے. ایک انہوں نے اپنا شارٹ آرڈر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے ڈیٹیل ریزننگز کے اندر دیں, اور اسی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا, یا اس کو آپ یہ اسرٹ کیا کہ 90 دن جو ہے وہ ایک سیکروسٹینٹ ورڈ ہے فار ڈیزولوشن آف اسمبلیز, اور 60 دن یہ ہے کہ اگر اسمبلی اپنی نیچرل ٹرم پوری کرتی ہے. یہ ہے اس کا ایک ایسپیکٹ. اب ہم جب دوسرے ایسپیکٹ کے اندر ہم جا رہے ہیں تو وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. وہ ڈفرینٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ہمارا جتنا بھی الیکشن پروسیس ہے اس کو کانسٹیٹیوشن کے 18 آرٹیکلز ڈیل کرتے ہیں. اس میں آرٹیکل 51 بھی ہے, آرٹیکل 59 بھی ہے, 63 بھی ہے, 63A بھی ہے, اس کے بعد آگے جا کے 153 ہے, اس کے بعد آ کے 216, 17, 18, 19 اور 226 تک جاتا ہے. 218 کے اندر یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس ملک کے اندر فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے, اور کب کروائے وہ یہ ہے کہ 60 دن یا 90 دن کے اندر 224 ہے. لیکن اس سے جو بنیادی چیز یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن اس پہ کروانے ہیں کہ جو الیکشن لاسٹ سینسس کو آپ نے نوٹیفائی کیا. اب پاکستان کے اندر یہ ایکسٹرا آرڈنری ایک سچویشن آئی ہے کہ عموماً پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ کی اسمبلیز کی ڈیزولوشن یا سینسس کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں آتی تھی, اور پہلے ہوتا تھا اور ایک ٹائم فریم ہوتا تھا اور ایشو نہیں آتا تھا. اب جب اس کے اندر یہ آیا کہ آپ کے جو پچھلے بھی الیکشن تھے 2018 کے وہ پروویژنل سینسس کے اوپر آئے, اس کے بعد جب یہ پروسیس چلا تو ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو کہا کہ ٹھیک نہیں ہے. پھر CCI نے اس کا فیصلہ کیا کہ اس کو ڈیجیٹل سینسس کے اندر جایا جائے, اور وہ جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوا, اور اس کمپلیٹ ہونے کے اندر ساتھ ہی جو ہے جب CCI نے اس کو 5 کو کیا اور 7 کو انہوں نے نوٹیفائی کیا اسٹریٹجکس نے, تو اگلے ہی دن جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز جو چلی گئی اور وہ اسمبلیز ڈیزالو کر دی گئی. اب جو آرٹیکل 51(5) ہے وہ بیسیکلی ہے پاکستان کی سیٹس کے متعلق, چاہے نیشنل اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ہے, اور اس کے بعد آپ کا فیڈرل کیپٹل ہے. اس کے اندر یہ کہتا ہے, اور وہ ہے ٹریگرنگ پوائنٹ آپ کا اس ملک کے اندر الیکشن کروانے کا, کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس چیز کا رسپانسیبل ہوگا کہ جو آپ کی لاسٹ سینسس جو ہے اس کو نوٹیفائی کی بنیاد کے اوپر وہ کیا جائے گا. سیٹ ایلوکیشن کرے گا. نہیں, سیٹس ایلوکیشن نہیں, 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. کانسٹیٹیوشنز جو ہلکا بندیاں بھی ہیں جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں, اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ سیٹس کا انکریز کرنے کا بھی. اب اس کے اندر بڑا انٹرسٹنگ چیز یہ آئی ہے کہ جو آرٹیکل 153 کے اندر CCI کی میٹنگ آئی ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک ایریا جو ہے صرف اس کی طرف انہیں جانے دیا گیا, دوسرا نہیں کیا گیا. اس CCI کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس ملک کی جو سیٹس ہیں وہ ایز اٹ از ہی رہیں گی, لیکن چونکہ آبادی کی کسی جگہ مائیگریشن ہے یا آگے آئے یا بلاکس ہے, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ صرف جو 51(5) کے اندر ہے جو اس کی اسپرٹ نکلتی ہے اس فیصلے کے مطابق وہ ہلکا بندیوں میں مظہر صاحب کو میں انگیج کرتا ہوں, پھر واپس اس نقطے کی طرف آئیں گے جو لیگل اس کے آسپیکٹس ہیں. مظہر صاحب ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ ہم لے لیتے ہیں کہ یہ بیسیکلی سارا گیم شروع یہیں سے ہوئی ہے کہ 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو رہی تھی, اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی, اور 5 اگست کو وہ نتائج اعلان کیے گئے, منظور کیے گئے, نوٹیفائی کیے گئے, جو ایکچولی مارچ اپریل کے اندر ترتیب دیے جا چکے تھے, لیکن ان کو ود ہیلڈ رکھا اس وقت تک. شاید اس وقت انٹینشن یہی تھی کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. تو یہ جو سارا کچھ کرنے کے بعد اس کے اندر JUI, پیپلز پارٹی, PMLN, یہ ساری جماعتیں برابر کی شامل تھی فیصلہ سازی میں, لیکن اب جو ہے آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ نہیں جی ہمیں اعتماد میں نہیں لے گیا, ہم سے چلاکی کی گئی, 90 دن کے اندر کروایا جائے. تو یہ جو ڈبل گیم ہو رہی ہے مظہر صاحب, اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ خالد جمیل صاحب, ایک بات تو آپ نے ابتدائیے میں بیان کرتی تھی کہ جو 1.5 سال ضائع کیا گیا اور آئین شکنی کی گئی, حالانکہ یہ سینسس پہلے بھی ہو سکتا تھا,
میرا خیال ہے کہ یہ جو 5 اگست کو انہوں نے فیصلہ کیا یہ بدنیتی پر مشتمل تھا، اور اس بدنیتی میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل تھے، پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، باقی جماعتیں بھی شامل تھیں۔ اب جب وہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو اب انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہ نہیں جی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اب یہاں 2-3 مسئلے ہیں، میں بہت سے قانونی پہلوؤں پہ تو بات نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے اس پہ کھوکھر صاحب بات کرتے ہیں یا ہمارے قمر دلشاد صاحب جو ہیں وہ تو سائنسدان ہیں الیکشن کے، وہ بات کریں گے۔ اب گزارش یہ ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ جو ہمارا IMF سے سٹینڈنگ ایگریمنٹ ہوا اس میں یہ اس وقت کی حکومت میں یہ کہا گیا کہ جناب $1 ارب ابھی ہم آپ کو دیں گے، $1 ارب جو ہے آپ کے نگرانوں کو دیں گے، اور $1 ارب جو نئی منتخب حکومت ہوگی اس کو دیں گے۔ اب ایک معاشی مشکلات کا شکار جو ملک ہے وہ شاید اتنا بڑا رسک نہ لے سکے کہ الیکشن تاخیر میں ہوں۔ پھر دوسری طرف جب ہم عدالت کی طرف دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئندہ چند دنوں میں 2-4 اہم فیصلے آنے والے ہیں، جس میں بہت سی قانون سازیاں جو کی، آپ کو پتہ ہے کہ جو سابقہ حکومت تھی اس نے تو لمحوں کے حساب سے بل پاس کیے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ ہم کون سی قانون سازیاں کر رہے ہیں یا کون سی نہیں کر رہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے ان کو آ جاتی تھیں اور وہ بل پاس کر دیتے تھے۔ لیکن اب وہی قانون سازیاں شاید ان کے گلے پڑیں اور انہیں پھر سمجھ آئے، پھر ان کی آنکھیں کھلیں کہ یہ ہم کیسے کیسے گناہ کرتے رہے ہیں۔ اور ان قانون سازیوں میں اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عوامی مفاد میں کوئی قانون سازی نہیں کی گئی، تمام تر قانون سازیاں اپنے فائدے کے لیے کی گئی یا کسی اور کے فائدے کے لیے کی گئی، یا مخالف کو رگڑا دینے کے لیے۔ اب یہ نگران وزیر اطلاعات جو بنے ہیں وفاق میں، کل انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی یہ تو نگرانوں کی ذمہ داری نہیں ہے الیکشن کرانا، حالانکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ نگرانوں کی ذمہ داری ہے، نگران کس لیے آتے ہیں؟ حکومت بنتی اس لیے کہ اور صاف یہ اور بھی شفاف الیکشن ہو۔ یہ بھی خالد صاحب آپ نے درست فرمایا کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے نگرانوں کے کہ یہ ملکی تقدیر کے فیصلے کریں یا ملکی تعمیر و ترقی کے راستوں کا تعین کریں۔ تو میرا خیال ہے یہ منتخب حکومت پہ بات جائے گی اور سپریم کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آئے گا۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہفتے ڈیلے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے مدر صاحب، اس کے بعد واپس آئیں گے تو ہم الیکشن میں ڈیلے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتے، ساتھ ساتھ بڑا اہم نقطہ ایک مدر صاحب نے اٹھایا کہ سپریم کورٹ سے بڑے اہم فیصلے بھی آنے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو یہ حکومت جاتے جاتے کچھ فیصلے کر گئی ہے اس کے اندر بہت سے لیگل اور کانسٹیٹیوشن لکونے بھی ہیں، اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں بات چیت کریں الیکشن کے حوالے سے۔ پاکستان میں حلقہ بندیوں کا شیڈول اناؤنس ہو گیا، لیکن الیکشن کب ہونے ہیں کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ سیاسی جماعتیں اپنی کوششیں کر رہی ہیں، بیان بازی بھی چل رہی ہے، اندرون خانہ بہت کچھ ایسے فیصلے کر گئے جس کی وجہ سے آج یہ مسائل پیدا ہیں، لیکن اب پبلک کے اندر آ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ حافظ صاحب پولیٹیکل آسپیکٹ مدر صاحب بات کر رہے تھے، اس پہ مزید ہم آگے جائیں گے، لیکن ایک نقطہ بڑا اہم ہے اور وہ یہ جس فیصلے کے اوپر یہ ساری کی ساری اس وقت گیم چینج ہوئی ہے وہ ہے مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ۔ اس کے اندر 2 کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں۔ یہ جو اس کی تشکیل تھی کیا وہ لیگل کانسٹیٹیوشنل تھی، اور اگر نہیں تھی تو پھر اس فیصلے کی اہمیت، اور جو مظہر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر سپریم کورٹ میں بڑے اہم فیصلے ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ الیکشن زیادہ سے زیادہ 1-2 ہفتے لیٹ ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اس کی یہی بنیاد بن سکتی ہے بنیادی طور کے اوپر، یا اس سے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے؟ خالد بھائی یہ ہے کہ جو آرٹیکل 153 ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے، اس کی جو کمپوزیشن ہے جو CCI ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر ہیں، 4 چیف منسٹرز ہیں اور 3 فیڈرل منسٹرز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتے ہیں، اور اس کے ڈیفائنڈ ایریاز ہیں جس پہ وہ کام کرتی ہے، اور بنیادی طور پہ سینسس بھی اسی میں آتا ہے، چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جب آپ نے بہت ساری نیچے ڈیزالو کی تو اب آپ کے پاس جو فورم بچتا ہے وہ یہی بچتا ہے کہ جس کے اندر آپ کے جا کے کریں، اور پہلے بھی سینسس جو تھا ادھر ہی گیا تھا، ادھر ہی واپسی آیا۔ اب جو چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو اب کورٹس کے اندر بھی معاملہ آیا ہے وہ نہ 224 کا معاملہ ہے، نہ آپ کا آرٹیکل 51(5) کا معاملہ ہے، صرف بات اس نتیجے پہ آ رہی ہے
اور آرگومنٹس یہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ 153 جو ہے اس کے اندر جو کمپوزیشن کے اندر پرماننٹ الیکٹڈ چیف منسٹرز ہونے چاہیے تھے اور وہ نہیں تھے، لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کو آرٹیکل 51(5) کے مطابق کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کا جو کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں اور ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ اسی کے اندر یہ ہے کہ وہاں پہ جو کمپوزیشن لکھی گئی ہے وہ ہے چیف منسٹرز کی، اور نہ وہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ الیکٹڈ ہی ہوگا یا لکھا گیا ہے کہ کیئر ٹیکر اس کے اندر بیٹھ نہیں سکتا۔ اب جب 18ویں ترمیم کے اندر کیئر ٹیکر کو انہوں نے ڈیفائن کیا اور 224 کے اندر ایک سلسلہ بنایا تو ڈیفینیٹلی آرٹیکل 53 بھی اس وقت ایک انڈر کنسیڈریشن ہوگا۔ اس وقت بھی انٹینشنلی جو ہے جب امینڈمنٹس کی گئیں تو کیئر ٹیکر کا ورڈ نہ وہاں پہ لکھا گیا اور نہ وہاں پہ الیکٹڈ لکھا گیا۔ لیکن جو کیئر ٹیکر کا رول ڈیفائن کیا گیا ود ان کانسٹیٹیوشن یا ہمارے جو قوانین ہیں ان کے اندر وہ بڑا واضح ہے۔ جی جی، اس رول کو دیکھیں اور پھر اس فیصلے کو دیکھیں تو یہ تو کنٹرڈکشن بنتی ہے نا۔ نہیں، اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو فیصلہ یہ ہے کہ یہ آپ کا پالیسی فیصلہ نہیں ہے۔ پالیسی فیصلہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک نئی چیز کو کریٹ کرنا ہے جس کا ایفیکٹ اگلے 5، 10، 15 سال پہ آئے گا، وہ ہے۔ یہ ایک چیز ہے کہ آپ کی پرانی کنٹینیو کرتی آ رہی تھی اور چلتے چلاتے اس کو آپ اس نتیجے پہ لے کے آئے کہ اس کو دوبارہ ری اسیس کریں، اور اس ری اسیسمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک فیصلہ آیا۔ اس فیصلے کی ان چاروں چیف منسٹرز نے اور پرائم منسٹر نے اور فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اس ریزلٹس کو انڈورس کیا ہے، اور اس انڈورس کرنے کے بعد جو ہے اس کو نوٹیفائی کیا ہے۔ لیکن اس انڈورسمنٹ نے، اس فیصلے نے کسی پالیسی پہ نہیں، لیکن آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے ساری کی ساری اس کو ڈسٹرب کر دیا ہے، اور پھر آپ وہ جو ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ 60-90 دن سے آگے نہیں جا سکتے، یہ تو آپ کو پھر اس سے آگے کہیں لے کے جا رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک نظریہ ضرورت کو کریٹ کرنے میں سپورٹ کر رہا ہے یہ فیصلہ۔ نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یہ CCI ہے یہ 1973 کے اوریجنل جو ہماری شیپ تھی اس کے دور سے ہے، اور یہ وہاں سے چلتی آ رہی ہے، اور کئی کیئر ٹیکرز گورنمنٹ کے دور کے اندر بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ CCI نے کیے۔ ایون ایک واٹر ریکارڈ کا بھی معاملہ تھا جب معین قریشی تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو اس چیز کے اندر بھی وہ چیزیں آئی تھیں جب چیزیں کچھ پینڈنگ معاملات رہ گئے تھے، تو یہ ایشو نہیں۔ ہاں، یہ ایک ایشو آیا ہے کہ جس کے اندر یہ تھا کہ اس کو پروسیس کو پہلے کر لینا چاہیے تھا جب آپ کو پتہ تھا کہ فلاں ڈیٹ کو گورنمنٹ کی لمٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہی ہے اور اس کے لیے 120 دن جو ہے وہ منیمم چاہیے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ ساری جو کنٹروورسی تھی یہ صرف 2 جگہ چل رہی تھی جس وجہ سے رزلٹ جلدی نہیں آئے۔ ایک کراچی کے اندر MQM نے بڑا اس پہ ریز کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے تقریباً 60-70 لاکھ بندہ نہیں کاؤنٹ کر رہے، اور اس کے بعد ایک بلوچستان کا ایشو آیا تھا۔ تو گورنمنٹ شاید اس ریزلٹس کو لے کے اس ڈیلے کے اندر چلی گئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کریٹ ہوئی کہ جس کے اندر یہ ہے کہ ایک طرف آپ اس کو ریزلٹس کو انڈورس کر رہے ہیں اور دوسرے دن جو ہے وہ آپ کی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کی جا رہی ہے، اور اس سے وہ مسئلہ پیدا ہوا۔ کنور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور میں اس میں صرف ایک ایڈ کرتا جاؤں کہ اس میں یہ ہے کہ جو آرٹیکل 51(5) ہے اس کا اوور رائڈنگ افیکٹ ہے آرٹیکل 224 کے اوپر، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پہلا کام جو ہے وہ لمیٹیشنز ہیں، اس کے بعد اگلا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ آف دی شیڈول اس چیز کے اندر آتا ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ ہے وہ جو سب سے ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس پروسیس کو مکمل کرنا چاہیے، اور جس طرف آگے کنور صاحب نے اشارہ کیا تھا 30 ڈیز کا، 56، 57 اور 58 کے اندر تقریباً 53 سے 56 دن چاہیے ہوتے ہیں آپ کو الیکشن شیڈول کے۔ تو جو ہی اب یہ پروسیس مکمل ہو، چونکہ سائملٹینیسلی 2 نوٹیفیکیشن ہو نہیں سکتے کہ ایک طرف آپ بلاکس پہ جا رہے ہیں دوسری طرف آپ ڈیلیمیٹیشنز پہ جا رہے ہیں، تو نہ ووٹر کو پتہ ہوگا نہ آپ کے اس شخص کو پتہ ہوگا جس نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو اس کے لیے اپروپریٹ یہی ہے کہ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی انٹینشن کلیئر کرنی چاہیے کہ جی 120 دن جب مکمل ہو گئے اور جو 30 ڈیز والا پروسیس ہے اس دوران جو ہم فردر جو ہے وہ نوٹیفائی جو ہے جو 224 کے مطابق الیکشن شیڈول کریں گے، چونکہ اب جو ہے الیکشن ایکٹ کے اندر یہ ساری پار یا پریروگیٹو جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر آیا، تاکہ یہ جو انسرٹینٹی اس چیز کے اندر ہے کہ یہ لمبا عرصہ چلے گا۔ ڈیٹیل آپ کو بتائیے اس میں انہوں نے سب سے بڑی اہم بات ہے جب 13 جنوری 2021 کو یہ فیصلہ ہوا جب عمران خان پرائم منسٹر پاکستان تھے کہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی، اس کے نتیجے میں باقاعدہ الیکشن میں پاکستان جو ہے دوبارہ آج سے حلقہ بندی کرائے گا اور اس کے ساتھ الیکشن کروائے جائیں گے۔
वो नए जो इलेक्शन होंगे वो नई डिजिटल मर्दशुमारी के तहत होंगे। 2017 की मर्दशुमारी जाली थी, लेकिन उन्होंने आइन में प्रोविजनल तौर पर अबूरी तौर पर एक शिक जबत लगाई गई। आर्टिकल 51 में एक खसूसी तौर पर इसमें कहा गया ये प्रोविजनल हम तस्लीम कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ 2018 के इलेक्शन तक महदूद है। अब इलेक्शन कमीशन तो दरमियान में रहा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 16 खत लिखे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान साहब कि जनाब इसके ऊपर आगे बढ़े, डिजिटल मर्दशुमारी का जो प्रोसेस शुरू करवाएं, ताकि जो आइन की जो प्रोविजन जो है जिस पर लिखा हुआ ये प्रोविजनल तौर पर हमने इसको मंजूर करवाया या इसको डिलीट करवा दें, ताकि हम आइंदा के लिए तैयारी करें इंतखाबात के लिए। वो नहीं हुई, इसी वजह से उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। जिसके बाद जब ये आप जैसे फरमा रहे थे, खोकर साहब को पता है सारे मामले का, कि जब ये 3 अप्रैल को इमरान खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व की तो 7 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हंगामी कोर्ट लगी उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया। तो चीफ इलेक्शन कमीशन कहा जी मैं तो इंतखाबात अभी करवा देता हूँ, लेकिन आप ये जो प्रोविजनल जो है इसके शिक इसको आप खत्म करा दें ताकि हम आगे बढ़े और इसके इंतखाबात करवा दें। तो उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोविजनल है, ये आइंदा इंतखाबात में ये नई मर्दशुमारी होगी, थोड़ी मर्दशुमारी के तहत और का बंदियां जो कोई है वो प्रॉब्लम करा दी जाएगी, तो आप आगे जारी करके हम इंतखाब करवा देंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा ये तो हमारा प्रोग्राम नहीं है प्रोग्रेटिव। ये सारी चीज आपके सामने है, ये आईने ऐसा गुंजरक हो गई है। आइंदा इंतखाबात हमने कराए, इधर असेंबली डिसॉल्व हुई, 90 दिन इंतखाब करवा दिए। 93 में असेंबली डिसॉल्व हुई, 90 दिन इंतखाब हो गए। ये माजी में कभी ऐसा हुआ नहीं कि पहली दफा हो रहा है कि मुसलसल 1.5 साल से मुसलसल हो रहा है ऐसा। ने असेंबली डिसॉल्व की, 3 फरवरी को लाशी करवा दिए 90 दिन के अंदर। ये पहली दफा एक पता नहीं डिजिटल मर्दशुमारी, ये सारा मर्दशुमारी होती 10 साल बाद होती है। ये क्या इमरान खान साहब लेके बैठ गए थे 13 जनवरी 2021 को कि जनाब नई डिजिटल मर्दशुमारी पर मर्दशुमारी हो गई है, जाली है, जो भी है पाकिस्तान में सारी मर्दशुमारी जाली हुई है। तो ये सारी मामलात को देख मरा असल तो मर्दशुमारी 2027 में होनी थी, ये उन्होंने नया एक उन्होंने करवा दिया, जिसकी बराबर इलेक्शन कमीशन भी दो राय पे खड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गई। ये सारे मामलात को देखते हुए अब नजर यही आ रहा है कि जनाब चूंकि अब हल्का बंदियां होंगे, इसके साथ एक और नई पक पड़ गई कि जनाब इंतखाबी फरिश्ते भी ठीक करवानी है, वो उसके लिए 3 दिन का वक्त चाहिए। तो ये इलेक्शन तो चलेंगे 15 मार्च तक। तो ये सारे मामलात इस तरह से चल रहे हैं, इसमें किसी का वो नहीं है। ये हमारा आईनी तौर पर हमारे सियासी रहनुमाओं की गैर दानिशमंदाना फैसले, गैर दानिशमंदाना मुश्तरका मौज़ूआत कौंसिल 13 जनवरी 2021 और इसके बाद 5 अगस्त 2023 में जो हुई है हंगामी हालात में फैसला कर दिया, वरना उसकी वजह से। कंवर साहब एक और सवाल ये पैदा होता है कि अगर फर्ज करें ये जो सुप्रीम कोर्ट बार चैलेंज कर रही है या कोई सियासी जमात चैलेंज करती है और ख़ास तौर पे सीसीआई के उस फैसले को जी कि इसके अंदर 2 अनइलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल डिसीजन नहीं है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ये कलअदम करार दे देती है जी कि वो फैसला जो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल तैयार होगा कि वो अगर ये सितंबर के 1st या 2nd वीक में इस किस्म का डिसीजन आता है तो अपने मुकर्ररा 90 डेज जो बनते हैं तकरीबन 7 नवंबर से पहले इस पोजीशन में होगा कि सितंबर 1st वीक में ऐसा कोई डिसीजन आए तो नवंबर 1st वीक में वो इलेक्शन करवा देंगे? बिल्कुल, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये गजट नोटिफिकेशन होता है 5 अगस्त वाला, इसको कागजम करार दे देती है तो 5 नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। आपको इलेक्शन बिल्कुल तैयारी मशीनरी मुकम्मल तैयार बैठी हुई करवा देंगे, बड़े रिलैक्स करेंगे। ठीक है भाई, हल्का बंदे मामला खत्म हुआ और हम जो थोड़ी हल्का बंदियां हमने की हुई है, इसके बाद इंतखाबी फरिश्ते भी हमारी 30 जुलाई को अपडेट हो चुकी है, वो इंतखाबात करवा देंगे। मतलब इलेक्शन कमीशन तैयार है, लेकिन जो पॉलिटिकल फैक्टर इसके अंदर आए हैं, जो पॉलिटिकल डिसीजन आए हैं, उनकी वजह से ये बार बार ताखीर हो रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये दरमियान में जो आया ना फैसले जो आगे, इसकी वजह से सारी वजह से इलेक्शन कमीशन दोराए पे खड़ा हो गया, पंगली पे खड़ा हो गया। और इसके बाद बिला वजह इमरान खान साहब ने जो है ये आपकी पंजाब असेंबली डिसॉल्व करवा दी, खैबर पख्तूनख्वा करवा दी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान में भी मिलते शामले करते रहे, परवेज लाई ने मतलब घुटने तोड़े, सर ना करवाएं, देखो वो करवा दिया, उसका हाल क्या निकला? दुश्मनी निकला वो और इबाम पैदा हो गया। मदर साहब की तरफ आता हूँ मैं। मदर साहब ये बताइएगा कि ये जो सारी सिचुएशन है
کہ ہم جمہوریت میں ہمیشہ ہم نے یہ سنا تمام اپنے سیاسی کابرین سے، سینئر جرنلسٹوں سے بھی، کہ لولی لنگڑی جو جمہوریت ہوتی ہے وہ بھی جو بہت اچھی جو مثالی آمریت ہو اس سے بھی جو ہے کہ اچھی ہوتی ہے. لیکن اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے خود ایسے فیصلے کیے ہیں اور ایسے موقع پہ کیے ہیں کہ جان بوجھ کر یہ اب ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو پیدا ہو گیا اور الیکشن 90 دن سے آگے جانے کی بات ہو رہی ہے. اب اس معاملے کے اندر اور ہم ان معاملات کے اندر جن کو ہم نظریہ ضرورت کہتے ہیں، فار ایگزامپل 99 کے اندر جب پرویز مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالا اور پھر سپریم کورٹ نے انڈورس کیا کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کچھ کیا وہ بھی ٹھیک ہے، آپ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ 3 سال کے اندر آئین میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، تو وہ ہم اس کو نظریہ ضرورت کہتے تھے. یہ جو حالات ہے کیا اس کو بھی ہم نظریہ ضرورت کہہ سکتے ہیں کہ اس تناظر کے اندر ہم ان لمٹس کو کراس کر رہے ہیں جو ڈیموکریٹک نارمز ہوتی ہیں کہ ایک مقررہ وقت کے اندر اسمبلی بنتی ہے، ٹوٹتی ہے، چینج ہوتی ہے اور انتقال اقتدار ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں ہو رہا؟ اچھا، پہلے تو میں خالد صاحب 2-3 باتیں جو ہیں ان کی وضاحت چاہتا ہوں، کہ اس لیے کہ قمر دلشاد صاحب نے بار بار 13 جنوری 2021 کا ذکر کیا، بالکل درست ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو حکومت 2022 میں آتی ہے، بڑے ماہرین کی حکومت اور بڑے جمہوریت کے جو چیمپئن تھے انہوں نے بھی تو 1.5 سال ضائع کیا. اور میں یہ بھی یاد کرواتا چلوں کہ وہ جو پی ٹی آئی حکومت تھی وہ تو ای وی ایم لانا چاہتی تھی. آپ دیکھیے ہماری ہمسائیگی میں ایران میں الیکٹرک ووٹ ڈالے جاتے ہیں، انڈیا میں الیکٹرک ووٹ ڈالے جاتے ہیں. حافظ صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن جو ہیں ای وی ایم کے ذریعے ہوئے ہیں، لاہور بار کے الیکشن ای وی ایم کے ذریعے ہوئے ہیں، اور وہاں تو کوئی دھاندلی کا شور نہیں مچا. تو میرا خیال ہے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ نیک نیتی سے اس ملک کا نظام بہتر کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں کا الیکشن سسٹم بہتر ہو جائے، لیکن یہ ہماری نام نہاد جماعتیں جو ہیں یہ وہاں راستے کی دیوار بن گئی اور انہوں نے ای وی ایم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. دوسرا جو الیکشن کمیشن ہے اس کا آپ دیکھیے کہ پچھلے سال بھی انہوں نے ہیلے بہانے کیے، ایک تو سینسس کا بہانہ کیا، پھر فنڈز کا بہانہ بنایا، اور تیسری بات جو قمر دلشاد صاحب نے کی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے پنجاب میں حکومت توڑ دی اور کے پی میں حکومت توڑ دی. تو جناب والا وفاق میں بھی تو 4 دن پہلے حکومت توڑی گئی، وہی کام کیا گیا، اسی سنت پہ عمل کیا گیا جو چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا تھا. یہاں بھی بدنیتی ہے، اگر اس کو بدنیتی کہیں گے تو یہاں بھی بدنیتی ہے، اور وہاں تو پھر اس کے بعد آئین کے تقاضوں کے مطابق الیکشن ہی نہیں ہو سکے. میرا خیال ہے کہ اب نظریہ ضرورت جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے. اب پاکستانی عدالتوں سے بڑے اہم فیصلے آئیں گے اور جمہوریت کا سفر جو ہے یہ جاری رہے گا. اور جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں بڑی تاخیر ہوگی، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہو پائے گا، چونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک معاشی استحکام کا خواب دیکھنا دیوانے کا خواب ہے، اور سیاسی استحکام جو ہے وہ الیکشن کے بغیر ممکن نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ نومبر میں الیکشن کروانا پڑیں گے. ایک چھوٹی سی حافظ صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں، ہمیں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد مدر صاحب جو بار بار یہ بات کر پہلے بھی کہا کہ الیکشن زیادہ تاخیر نہیں ہو رہی، چند بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں سپریم کورٹ سے آنے والے دنوں کے اندر. ہم بریک کے فوراً بعد ذرا ان اہم فیصلوں کے اوپر بات کریں گے اور مدر صاحب سے اسٹارٹ کریں گے کہ کون سے بڑے اہم فیصلے ہیں اور ان کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اور پھر حافظ صاحب اور قمر دلشاد صاحب بھی آگے بات کو بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں بات چیت کریں گے کچھ سیاست کے حوالے سے، اور مدر برلا صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں سپریم کورٹ سے، وہ فیصلے ہوں گے اور بڑے دبنگ قسم کے فیصلے ہوں گے اور الیکشن میں تاخیر نہیں ہوگی. اس پہ بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر. آپ تمام سیاسی جماعتوں کو فری ہینڈ دیتے ہیں، کمپین چلاتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت پاکستان میں وہ ماحول بالکل نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن ایک جماعت جو سابق حکمران جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف، اس کے خلاف مسلسل کریک ڈاؤن جو ہے وہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بھی چل رہا ہے. اور آج ہی اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے بعد پھر ان کو ان کے گھر سے اریسٹ کر لیا گیا اور ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر منتقل کیا گیا. اطلاعات یہ ہیں کہ سائفر کا جو کیس تھا گمشدگی کا، اس حوالے سے ان کو اریسٹ کیا گیا. مدر صاحب یہ دونوں چیزیں، کیونکہ سیاست اور انتخاب الیکشن یہ ساری ساتھ ساتھ چلتی ہیں، عدالت بھی،
ایک تو یہ بتائیں کہ اس ہفتے 10 دن کے اندر وہ جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں بڑے فیصلے وہ کیا ہیں، اور پھر دوسرا الیکشن اگر ہو رہے ہیں اور پھر دوسری طرف یہ پکڑ دکڑ گرفتاری یہ سب کچھ ساتھ چل رہا ہے، تو اس میں پھر فیئر الیکشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کہاں پہ ہوگا؟ اچھا، پہلے تو اس پہ بات کر لیں جو آپ نے آخر میں ایک سوال کیا ہے فیئر الیکشن کا۔ دیکھیے، انوار کاکڑ صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں، صلح جو ہیں، لیکن ان کی کابینہ پہ اگر غور کیا جائے تو اس میں بہت سے نام ایسے ہیں جو متنازع ہیں، جن کی سیاسی جانبداری ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ اگر انوار کاکڑ صاحب خود غیر جانبدار رہیں بھی تو ان کی کابینہ کے اراکین جانبدار ہوں گے، وہ غیر جانبدار نہیں رہیں گے، اور اس کے ظاہر ہے بہت سی سیاسی جماعتوں میں صرف وہ لوگ لیے گئے ہیں اور وہ اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے کام کریں گے۔ لیکن پاکستان کے جو بڑے باشعور ہو گئے ہیں، پاکستان میں سیاسی شعور جو ہے وہ پختہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب شاید دھاندلی کے خواب دیکھنا ممکن نہ رہے یا مشکل ہو جائے۔ دوسری جو بات آپ نے فرمائی اہم مقدمات کی، میرا خیال ہے کہ بہت سی قانون سازیاں واپس ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ انہیں اڑا دے گی۔ مجھے نہیں پتا کہ کون سا ادارہ تحقیق کر رہا ہے کہ 18 ارب کی کرپشن آٹا سکیم میں ہوئی، مجھے نہیں پتا کون سا ادارہ تحقیق کر رہا ہے کہ 48 ارب کی کرپشن کسی موٹر وے میں ہوئی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ کون سا ادارہ تحقیق کر رہا ہے کہ 32 ارب کی کرپشن یا 40 ارب کی کرپشن جو ہے وہ سیلاب فنڈ میں ہوئی ہے، اور 16 مہینوں میں یہ کرپشن کا جو یہ تو نیب قوانین میں جو ترمیم کی ہے وہ قلعدم کوئی نہ کوئی ادارہ تحقیق کر رہا ہے، ظاہر ہے اس ادارے نے یہ فگر بتائے ہوں گے کہ اتنی کرپشن ہوئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ابھی بڑے خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، آئندہ 2-3 ہفتوں میں آپ ان کی چیخیں آپ کو سنتے ہوئے دکھائی دیں گی۔ اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے یا ان کے کارکن ہیں وہ زیر عتاب ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ بھی پچھلی حکومت کا ایک تسلسل ہے۔ اگر انہوں نے خود کو غیر جانبدار ثابت کرنا ہے تو پھر انہیں ایسی حرکتوں سے رکنا ہوگا، انہیں پھر دکھانا ہوگا کہ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک جیسی ہیں، ہمارے لیے تمام سیاسی کارکن ایک جیسے ہیں۔ جب تک یہ ماحول پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک تو جانبداری پہ سوال اٹھتے رہیں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کام بھی شاید عدالت کے کندھوں سے ہوگا۔ عدالت ہی یہ طے کرے گی کہ کس طرح غیر جانبدار آپ لوگوں نے رہنا ہے، کس طرح نہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار عدالت سے بہت اہم فیصلہ۔ حافظ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، عدالت بڑی اہم ہوگی، اور اس میں خاص طور کے اوپر ایک معاملہ جو اگین سینسس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں اس کو اور الیکشن کے ساتھ، کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں تو آ چکا ہے، اب کب سماعت ہوتی ہے یہ عدالت نے فیصلہ کرنا، اور بینچ اس پہ کیا بنتا ہے، کیونکہ بار بار فل بینچ کی بات ہوتی ہے، اور فل بینچ جب بھی اویلیبل ججز 9 تھے، سب سے بڑے ایک دفعہ تو بنایا گیا، لیکن اس میں سے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ بھی، اور سردار طارق صاحب جو الگ ہو گئے تھے کہ جی کہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو حکم امتناعی ہے اس پہ حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سارے معاملات میں اس کے اوپر بھی اہم فیصلہ آ سکتا ہے کہ جو اس کو پہلے اسٹے تھا اب اس کو مکمل طور کے اوپر کالعدم قرار دے دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اگر سپریم کورٹ فل بینچ بناتی ہے، تمام معزز جج صاحبان جو 16 کے 16 ہیں ان کو شامل کر کے پھر الیکشن کے اوپر فیصلہ کرنے جاتے ہیں، تو پھر تو میرا خیال ہے کسی فریق کے ساتھ کوئی ایسا جواز نہیں ہوگا کہ وہ انگلی اٹھائیں یا بائیکاٹ کریں یا کوئی ایسا معاملہ کریں۔ خالد بھائی، جو سارا کچھ چل رہا ہے سلسلہ تقریباً پچھلے اپریل سے چل رہا ہے، اس میں بہتر یہی تھا کہ اتنے بڑے جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز اور پلس پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کے اندر فل کورٹ بنتا، تاکہ کسی کو یہ نوبت ہی نہ آتی کہ اس پہ بات کرتا، اور الٹیمیٹلی جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان کی ایکسیپٹنس یا ایگزیکیوشن جو ہے اس کے اندر آسانی ہوتی، اور بہت سارے فیصلے ایسے ہیں اگر ان پہ عمل کر دیا جاتا تو آج ہم جس سٹیج کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اس سٹیج کے اندر نہ آتے۔ یہ اس کا ایک ایسپیکٹ۔ دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ آج ایک اور جج صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایک نوٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھجوایا ہے، یعنی کہ آرڈر آف دا پروسیڈنگز بنایا ہے کہ جی آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے آپ اس کا فیصلہ کریں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو 184(3) کی پروسیڈنگز ہے اس کے لیے بھی ایک کمپوزیشن ہے کہ چیف جسٹس پلس جو ہے وہ 2 سینئر موسٹ ججز ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ منیمم 5 ممبرز کا ایک بینچ ہونا چاہیے جو اس کو سنا جائے۔ تو وہ ایک چیز سامنے آئی ہے اس چیز کے اندر، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے
کہ جو اس وقت پیونے جج بھی ہیں، جب سے یہ سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے آرڈر کیا ہے اس وقت سے وہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ کورٹ کی کر بھی نہیں رہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر اس کا فیصلہ کر دیتی ہے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ ہے جس کی طرف برلا صاحب اشارہ بھی کر رہے تھے، وہ نیب امینڈمنٹس ہیں جو 2022 کے اندر آئی ہیں، جس کے اندر آج وہ آرڈر آیا ہے، جس کے اندر چیف جسٹس صاحب کی کل آبزرویشنز بھی آئی ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ اس چیز کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشنلی لیگلی جو یہ معاملہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا 224 والا، اس کے اندر یہ ہے کہ فرسٹ چیف جسٹس صاحب کس طرح ہچ کو کراس کرتے ہیں، چونکہ بہت سارے ججز جو ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں. پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے جو 2 اویلیبل ججز ہیں جو یہاں پہ ہیں انہوں نے بھی بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے، اور تیسرے جو سیکنڈ موسٹ ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے. لہٰذا اگر یہ معاملہ اس کے اندر جاتا ستمبر کے سٹارٹ میں تو میں خیال سپریم کورٹ کے جی سیکنڈ ویک جو ہمارا تقریباً 7-8 کو جو ہے وہ کیلنڈر ایئر جو ہے اس کو سٹارٹ ہوتا ہے، اور چیف جسٹس صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ تقریباً 16 سپٹمبر تک چلتا ہے، تو وہ 7-8 دن اس چیز کے اندر آئیں گے. لیکن جو امپورٹنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے جو 90 دن والا ہے، تو اس کے اندر چونکہ سپریم کورٹ اس پوزیشن کے اندر شاید نہ آئے کہ وہ آرٹیکل 153 کو بھی سٹرائک ڈاؤن کرے، 51(5) کو بھی اوور رائڈ کرے، 224 کو جو وہ ایکسکلوسیو کے اندر کرے. ہاں یہ وہ کر سکتی ہے کہ وہ ایک ایڈوائز یا ڈائریکشن کرے گی آن دی انڈر ٹیکنگ آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ سر جو ہی 120 دن پورے ہوں گے اس کے بعد جو ہے ہم الیکشن شیڈول کا اناؤنس کریں گے. چونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 153 کے اندر 2 فیصلے ہونے تھے. ایک فیصلہ یہ ہونے تھا کہ اگر آپ کی آبادی بڑھتی بھی ہے تو اس سے آپ کی اسمبلی کی سیٹس کو بڑھنا چاہیے، اور اگر آپ اسمبلی کی سیٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اندر 2/3 اکثریت سے امینڈمنٹ کرنی پڑنی تھی. اب یہ ہے کہ انہوں نے صرف دوسرا حصہ رکھا ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ ری ایڈجسٹمنٹ کی طرف لے جائیں، تو سیٹس کی طرف نہ جائیں، تو اس سے یہ ہے کہ یہ الیکشن لمبا ہونے کا جو ہے ایک تاثر جو ہے وہ نہیں اس چیز کے اندر آئے گا. بدر صاحب ایک چیز بتائیں آپ کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں جو بھی یہ فیصلے ہوئے ہیں اب کچھ نہ کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کھل کے بول رہی ہے، JUI بھی بول رہی ہے، لیکن نون لیگ بڑی خاموش ہے جب سے حکومت ختم ہوئی ہے کہ نہ وہ ادھر ہیں نہ وہ ادھر ہیں. نون لیگ ہے کدھر؟ خالد جمیل صاحب، ایک تو یہ پاپولیٹی کا سوال ہے. نون لیگ کی چونکہ پاپولیٹی نہیں رہی. آپ دیکھیے کہ ان کے جو مرکزی عہدیدار ہیں وہ سارے سینٹرل پنجاب سے ہیں، کسی اور صوبے سے ان کا کوئی مرکزی عہدیدار بھی نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ شمالی پنجاب میں انہیں شاہد خاقان عباسی ایک بڑا نام تھا، وہ بھی نالا ہیں. اسی طرح ساؤتھ پنجاب میں ذوالفقار کھوسا کی صورت میں ایک بڑا نام تھا، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو سینٹرل پنجاب میں بھی ان کی پاپولیٹی جو ہے وہ بڑی ویک ہو گئی ہے. اس کی وجہ مہنگائی ہے، لوگوں کے مسائل ہیں. ایک بات میں یہاں اور کرتا چلوں، عدلیہ پر بڑا دباؤ ہے. اب ججز کے سامنے بھی یہ سوال کھڑا ہے کہ کیا انہوں نے جسٹس منیر بننا ہے یا جسٹس کارنیلیس بننا ہے یا M.R. کیانی بننا ہے یا پٹیل بننا ہے یا جسٹس نسیم حسن شاہ بننا ہے. اب یہ سوال جسٹس ارشاد بھی کر لیں. ہاں، جسٹس ارشاد جب مشرف کو 3 سال دیے تو یہ سوال ہے عدلیہ کے سامنے بھی. آپ دیکھیے کون سے ججز کے آئیڈیل جسٹس منیر ہیں اور کون سے ججز کے آئیڈیل جسٹس کارنیلیس ہیں. وہ عدلیہ پہ بڑا دباؤ ہے، وکلا کی طرف سے بھی بہت دباؤ ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے بھی دباؤ ہے، پھر جمہوری پارٹیوں کی طرف سے بھی دباؤ ہے. اب جو جماعتیں واویلا کر رہی ہیں، ظاہر ہے قانون سازی کرتے وقت یا فیصلے کرتے وقت انہیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے تھیں. انہیں نظر آ رہا ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ جب سے منظور کاکا گرفتار ہوئے ہیں تو وہ پریشان ہیں کہ کہیں ان کے خلاف کوئی بڑا جال تو نہیں پھیلایا جا رہا. اسی طرح آپ کو نون لیگ کے خلاف بھی ایک بڑا جال نظر آئے گا. چند دن انتظار کیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے جال نظر آتے ہیں. حافظ صاحب آخری 1-1.5 منٹ ہمارے پاس ہے کہ یہ آپ نے اس امید کا تو اظہار کیا کہ الیکشن ٹھیک ہے ہوں گے، اس کے اندر کوئی ڈیلے ہو سکتا ہے. جو نقطہ مظہر صاحب اٹھا رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ہے، وکلا برادری کا، سیاسی جماعتوں کا، عوام کی نظریں عدلیہ کے اوپر لگی ہوئی ہیں، تو یہ جو معزز 16 جج صاحبان ہیں ان میں سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی واقعی جسٹس منیر کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں؟ ان کے ماضی کا ٹریک ریکارڈ مجھے تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا. یا جسٹس ارشاد یا جسٹس کارنیلیل کے حوالے سے تو ہے کہ آپ یہ سارے کے سارے جمہوریت کی، انسانی حقوق یا ان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، دوسرے گروپ کے تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہے اس کے اندر. دیکھیں خالد، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ملک کی کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن بھی ہے اور گارڈین آف دی کانسٹیٹیوشن بھی ہے، اور سپریم کورٹ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ان کے پاس جائے
اس کا فیصلہ کریں اور فیصلہ کلیئر ورڈڈ کے اندر کریں اور ود ان ٹائم اس چیز کے اندر کریں. اب جب یہ تین چیزیں کسی بھی فیصلے کے اندر مسنگ آتی ہیں تو پھر اس کی طرح طرح کی انٹرپریٹیشنز آتی ہیں. دوسرا اس طرح یہ ہے کہ جب آپ اپنے پولیٹیکل کویسچنز جو ہیں اس کو ہر دفعہ سپریم کورٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ کانٹروورسی لیگل کانسٹیٹیوشنل ہیز کے پولیٹیکل چلی جاتی ہے. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے بڑے بڑے چیزیں جائیں تو چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ فل کورٹ کے اندر جائیں اور فل کورٹ کے اندر جا کے اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپریل سے لے کے آج تک جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز ہیں یا آپ نے آیا جس کو 3 ممبر بینچ نے 5 ممبرز بینچ اور آپ نے دیکھا اگر فل کورٹ کے اندر چلے جاتے تو یہ کسی صورت بھی خالد بھائی نہیں آنا تھا کہ قاسم سوری کی بھی اسمبلی ٹھیک ڈیزالو ہوئی ہے, پچھلے پرائم منسٹرز کے بھی ایکشن ہے اور یہ ہے, اور یہ اگر چیز جاتی اور جلدی اس کے اندر فیصلے کر دیے جاتے تو آج ہم اس کانسٹیٹیوشنل جو ہے کراس روڈ پہ نہیں کھڑے ہونا تھا. احمد کھوکھر صاحب اور مظہر برلا صاحب بہت شکریہ, اور قمر دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.